हुजूर की उम्मत में पैदा हुआ है, तूने होश संभाले हाथ चूमने लगे, लोगों ने पीर समझ के सर पे उठा लिया, तूने कौन सी कीमत चुकाई है कलमा पढ़ने की? उनके बारे में बकवास करते हो जिन्होंने कायनात लुटा दी दीन के लिए। कौन उमर है खुदा की कसम, तारीख उठा करके देखो, कौन अबू बकर है, कभी पढ़ के तो देखो। अमीर है सबसे बड़ा मक्के का, उसे अबू बकर कहा जाता है, सबसे बड़ा ताकतवर है उसे उमर कहा जाता है, लेकिन तारीख गवाह है जब हुजूर के कदमों में आके बैठ गए हैं, कोई पत्थर मार रहा है, कुरान पढ़ने की कीमत है, कोई गालियां दे रहा है, कलमा पढ़ने की कीमत है, कोई धक्के दे रहा है, आका पे ईमान लाने की कीमत है, और उसके बाद भी ये कहते हैं या रसूल अल्लाह, अगर खुदा 70,000 बार जिंदगी दे, हर बार तेरी गुलामी में आऊं, जितनी बार मौका मिले तेरे कदमों पे जान कुर्बान कर जाऊं। कहा क्यों? अबू बकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, जितना मजा तेरे कदमों पे जान देने में आता है, उतना मजा तो जन्नत के महलों में भी नहीं है। बीच वाले लोगों की आवाज यहाँ आ रही है, आगे वाले ऐसे मुंह देख रहे, पता नहीं आगे गाली बकेगा क्या। सुन्नी बरेलवी बनाया है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो बरेली वाले होते हैं वो नबी के घर वालों से भी प्यार करते हैं, नबी के दर वालों से भी प्यार करते हैं। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फैजान भाई, ये हम बरेलवियों का मुकद्दर है कि हमारे दामन पे न अहले बैत की गुस्ताखी का दाग है, न हुजूर के सहाबा की तौहीन का दाग है। हमारे दामन को तो मेरे इमाम ने ये कह के बचाया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। इसलिए हम फख्र से कहते हैं कि रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। आपकी अपनी मर्जी है, आप किसकी पैरोकारी करते हैं, आप किसको अपना रहनुमा मानते हैं। हम फख्र से कहते हैं हमारी रहनुमाई नकी अली का बेटा करता है। हमारे अकीदे की तर्जमानी बरेली के ताजदार ने की है। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूँ, इमाम अहमद रजा की वो जात है जिन्हें राजी नाराजी गैर राजी मानना पड़ेगा। इमाम अहमद रजा को इसलिए नहीं माना जाता कि वो किसी खानकाह के रखवाले हैं, सिर्फ इसलिए नहीं माना गया कि वो सिर्फ किसी चादर की हिफाजत करने वाले हैं। इमाम अहमद रजा को सिर्फ इसलिए नहीं माना गया कि वो बरेली के सज्जादा नशीन हैं। इमाम अहमद रजा को इसलिए इमाम माना गया है कि उन्होंने हमारे अकीदे की रखवाली की है, उन्होंने हमारे नजरियों की रखवाली की है, उन्होंने हमारे ईमान की हिफाजत की है। इमाम अहमद रजा को इसलिए माना जाता है, खुदा की कसम मैं तो कहता हूँ लाओ जिस मकतबे फिक्र का बंदा हो उसे लेकर के आओ। मैं पूछना चाहता हूँ तुम्हारी चिढ़ सिर्फ आला हजरत ही से क्यों है? आला हजरत ही से क्यों चिढ़ते हो, जबकि तुम देवा शरीफ भी जाते हो? अजमेर शरीफ में भी काफी ऊंचे पजामे मिलेंगे, कलियर शरीफ में भी काफी नीचे कुर्ते मिलेंगे, लेकिन सिर्फ बरेली से चिढ़ क्यों? तो बरेली से चिढ़ की वजह सिर्फ इतनी है कि आला हजरत ने इनके चेहरों से नकाब पलट के बता दिया कि दाढ़ी रख के भी आए तो देख लेना, क्या अच्छी बात है, तस्वीर लेके भी आए तब भी देख लेना, हुजूर जुब्बा हो तो और गौर से देखना, दाढ़ी लंबी हो तो कहने लगे 4 अंगल हो तो कोई बात नहीं, और ज्यादा हो तो और गौर से देखना। क्यों? का सूरत जितनी शरीफाना होगी हरकत उतनी रजीलाना करे। यही तो चिढ़े ना आला हजरत से। क्या गलत लिखा? किसी का खेत काटा आला हजरत ने? बोले कोई बताएगा? मेरा इमाम तो कसम खुदा की वो इमाम है जो अगर बत्तियों से अमीर नहीं हुआ, जिसके घर में रब ने जमींदाराना रखा है। बेशक सुभान अल्लाह है ना। कई सारे पीर साहब ना इसलिए गाड़ियों में घूम रहे हैं कि चादरें खूब बिक गई। बुरा ना मानना, किसी को कड़वी लगे तो लगे, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। कई लोग तो इसीलिए टहल रहे, इसीलिए घूम रहे हैं गाड़ियों में। अगरबत्ती डट के बिक रही है, मोमबत्ती जम के बिक रही है, पानी बेच रहा, गुलाब बेच रहा है। मेरे इमाम को पहचानो खुदा की कसम, जिसकी जमीन की लंबाई नापोगे रामपुर की सरहद से लेकर के बदायूं तक जिसका जमींदाराना है उसको रजा अली कहा जाता है। रजा अली के बेटे को नकी अली कहा जाता है। जिसने अपनी जायदाद बेच करके जंग आजादी के लोगों पे लगाई है उसे नकी अली कहा जाता है। जिसने अपनी संपत्ति उठा करके कुरान वालों पे लगाई है उसे अहमद रजा कहा जाता है। जिसने अपनी कमाई उठा करके मंजर इस्लाम पे लुटाई है
اسے مصطفیٰ رضا کہا جاتا ہے، اور جس نے پوری کائنات اپنی جامعۃ الرضا پہ لگا دی ہے اسے اختر رضا تاج الشریعہ کہا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی کریا کریا، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بھائی ہاتھ کنگن کو عارسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا ہے؟ جا کے دیکھ بریلی والوں نے کیا کیا ہے۔ خدا کا شکر ہے میں اسی جامعۃ الرضا سے فارغ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو میرے مرشد تاج الشریعہ کا خواب ہے، سبحان اللہ، ہاں، جس کے لیے راتوں میں اٹھ اٹھ کے میرا مرشد دعا کرتا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ، میں تو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، جاؤ اگر میرے مرشد تاج الشریعہ کا فیضان دیکھنا ہے نا، خالی 1 سال جامعۃ الرضا میں گزار دو، خدا کی قسم کبھی نکمے نہیں رہو گے، نکمے نہیں رہو گے۔ اور یار اگر ان کی گلیوں میں کوئی 1 سال دال کھا لے تو شان والا ہو جاتا ہے، اور کوئی زندگی بھر ان کی جوتیاں اٹھاتا رہے تو کتنی شان والا ہو جائے۔ سیدھی سی بات، شکر ہے رب کا، اس نے ہمیں اور آپ کو سنی بنایا، سنی بریلوی بریلوی بنایا۔ اللہ معاف کرے، کسی کے خاندان کی بات ہونے لگی ہو تو پھر برداشت کر لینا۔ کئی بار نا نیلے پیلے کالے کپڑے پہن کے آ کے کہتے ہیں سنو جی، ابو بکر کو نہ ماننا، اللہ، عمر کو نہ ماننا، تم نہیں جانتے ہو ان بریلویوں نے عبارتیں کاٹ دی ہیں، کتابوں میں چھپا دیا ہے۔ کیوں بھائی؟ بریلوی کئے سال سے ہیں؟ کتنے سال سے ہیں؟ جوڑنا ذرا، جب سے میرے امام نے عقیدے کی حفاظت کی ہم امام کی چوکھٹ سے لگ گئے، یہی تو ہے نا۔ بے شک، لیکن شرم کر بریلی کو خالی بدنام کرنے کی بات کرتے۔ کئی بار نا ابھی کچھ چیزیں سامنے آئیں، میرے امام احمد رضا کے حوالے سے کئی کتوں نے بکواس کی۔ میں کہتا ہوں امام احمد رضا کو پڑھیے اور سمجھ کے پڑھیے، سمجھ کے پڑھیے۔ ایک تو وہ کہہ رہا تھا ہو اعلیٰ حضرت نے وہ ایک شعر لکھا، ہاں، کیوں رضا آج گلی سنی ہے، اٹھ میرے بچانے والے، دھوم مچانے والے۔ تو ایسے بھی پڑھے لکھے ہیں۔ وہ کہہ رہا اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے نا وہ صحیح پڑھ نہیں پایا لوگوں نے، کیا وہ تشریح کر رہا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیوں رضا آج گلی سنی ہے، 8 مرے دھوم مچانے والے۔ اللہ اکبر، ایسے بھی پڑھنے والے کہہ رہے اعلیٰ حضرت اس لیے کہہ رہے تھے کہ خاموشی، کیونکہ اس دن 8 جنازے بریلی سے اٹھے تھے، تو ان سے اٹھ اور 8 کا مطلب ہی نہیں پتہ چل رہا تھا۔ اعلیٰ حضرت کو سمجھ کے پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھ کے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ میرے امام نے ہمارے عقیدے کی حفاظت کی ہے، عقیدے کی حفاظت کی ہے، اور ہمیں بتایا ہے کہ نہ نبی کے گھر والوں کو چھوڑنا ہے، نہ نبی کے در والوں کو چھوڑنا ہے۔ تو لوگ دوپٹے اوڑھ کے آئیں گے، ہم تو حسینی ہیں جی، ہم نہیں مانتے فلاں کو، ہم نہیں مانتے فلاں کو۔ مت مان، تیرے ماننے نہ ماننے سے فرق کیا پڑتا ہے؟ ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ حضرت علی آئے، ابو بکر صدیق مسکرائے۔ علی کہتے ہیں ابو بکر کیوں مسکرائے؟ کہتے ہیں میں نے حضور کو فرماتے سنا کہ جنت کا ٹکٹ میرا علی بانٹے گا، میں تو اس لیے مسکرا رہا ہوں، علی تم جنت کا ٹکٹ بانٹو گے؟ حضرت علی مسکرا کے کہتے ہیں ابو بکر بات پوری کرو نا، آدھی کیوں چھوڑ دی؟ کہا پوری آپ کر دیں۔ کہنے لگے یہ تو بے شک فرمایا میرے نبی نے کہ جنت کا ٹکٹ علی بانٹے گا، لیکن یہ بھی تو کہا تھا علی جنت کا ٹکٹ اسی کو دینا ہے جس کے سینے میں میرے ابو بکر کا پیار ہو۔ کیا کہنے، زندہ باد، زندہ باد، کیا کہنے، جنت کا ٹکٹ اسی کو ملنا ہے جس کے سینے میں میرے ابو بکر کا پیار ہوگا۔ غیرت آنی چاہیے۔ خدا کی قسم تیرا کیا لگا ہے دین پہ؟ تو پیدا ہو گیا مسلمان کے گھر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، یار غار مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پوری دنیا کو بتا دو ہم ابو بکر والے بھی بے شک، بولے ذرا، ہم ابو بکر والے بھی ہیں، ہم عمر والے بھی ہیں، ہم غنی والے بھی ہیں، مولا علی والے بھی ہیں۔
مولا علی والے بھی بے شک بے شک ہاں خالی گھنگرو باندھ کے علی علی کرنے سے علی والا نہیں ہو جاتا ہے ہائے 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 سیدھی سی بات ہے میرے اعلیٰ حضرت نے کیا غلط لکھا پیٹ میں درد ہو گیا اعلیٰ حضرت نے یہی تو لکھا مروجہ تعزیہ داری حرام ہے تو جتنے شرابی کبابی چماری سارے نکل کے آ گئے کسی چرسی اور بھانگے کی دال نہیں گلی مروجہ لکھ دیا پھر بھی کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا او بھائی سمجھ تو اسی تو بکواس کو بند کرنا چاہتا تھا میرا امام جو آج تم کر رہے ہو کیسے کر رہے ہیں ابھی تخت نکالا گیا اس پہ ایک عورت سجا کے بٹھائی گئی لڑکی معاذ اللہ کی رب العالمین اور کہا یہ کون ہے کہا یہ حسین کے در کی کنیز ہے معاذ اللہ معاذ اللہ کی رب العالمین ایک رتھ نکالا گیا اس میں 2 لڑکیاں بٹھائی گئی اور کس طریقے سے پیچھے کا گھوڑے کا نقشہ تھا آگے لڑکی کا چہرہ کہ یہ کیا کہ یہ حسین کی سواری ہے او غیرت کر غیرت میں کہتا ہوں تو رنگی چھوڑ دیکھ رنگ ہو جا سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا دونوں ہاتھوں میں لٹو لینے سے کام نہیں چلے گا اگر حسینی ہے تو سن خدا کی قسم جاؤ جیسی محرم شریف کا مہینہ آئے یا 12ویں کا مہینہ آ جائے ہر دروازے پہ مصطفیٰ کی ولادت کا جھنڈا لگ جاتا ہے میں بڑوں کی بات نہیں کرتا میری قوم کا 6 سال کا بچہ گزر کے جا رہا ہو راستے میں جھنڈا گرا مل جائے اس پہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ لکھا ہو میری قوم کا چھوٹا سا بچہ اٹھاتا ہے اسے چون کے آنکھوں سے لگا لیتا ہے اور یار یہ کپڑا تو وہ ہے جو کانپور کی منڈی سے خریدا گیا ہے یہ وہ کپڑا ہے جس کو مارکیٹ سے لا کر کے کانپور سے ہم نے ایک لکڑی میں لگا کے 12ویں کے چاند کے شروع میں لگا دیا ہے بچے بتا تو صحیح تو اس سے اتنا پیار کیوں کرتا ہے تو وہ بچہ یہ کہے گا بے شک یہ رنگ مارکیٹ میں ملتا ہے یہ کپڑا مارکیٹ میں ملتا ہے لیکن اس کی نسبت میرے نبی کی 12ویں تاریخ سے ہو گئی ہے اب اسے گرنے نہیں دیا جائے گا او یار اگر ہم نبی کے 12ویں کے جھنڈے سے اتنا پیار کرتے ہیں تو بتا خدیجہ کبریٰ سے کتنا پیار ہوگا عائشہ صدیقہ سے کتنا پیار ہوگا ابو بکر سے کتنا پیار ہوگا نبی کی نبی کی زوجہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہمیں کتنی معزز ہوں گی او بھائی خدا کے واسطے تم حسین کا نام شراب پی کے لیتے ہو تمہیں حق نہیں ہے چرس کھا کے لیتے ہو تمہیں حق نہیں ہے علی کے نام کا نعرہ کوئی ناپاک منہ سے لگائے یہ گوارا نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ وہ عظمتوں والے ہیں وہ عزتوں والے ہیں ان کا نام لینا ہے تو ایسے لے 1000 بار بشویا تہل سے مجھ کو بلا انہیں سنا میں تو گفتن کما لے بے عطا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عشق محبت نعرہ حیدری خاندان اہل بیت حضرت علامہ مفتی حماد رضا قادری مراد آبادی صاحب قبلہ نعرہ تکبیر برا مت ماننا کوئی جنت میں گیا تو میرے باپ کی 1 انچ بھی نہیں جائے گی اور کوئی دوزخ میں گیا تو کوئی فرق ہم پہ تو پڑنے والا پڑے گا ہی کیوں اس لیے کہ معاملہ وہاں کا تو یہ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی لیکن دکھ ہوتا ہے جس امت کو میرے نبی نے راتوں میں رو رو کے جس کی مغفرت مانگی ہو وہ تماشائی بنے ڈرامے کرے کون سا منہ دکھائیں گے ہم مصطفیٰ کو یہاں پہ کوئی کسی عقید کسی بھی خانقاہ سے جڑ کے بات نہ سنے بے شک یہاں صرف غلام مصطفیٰ بن کے بات سنو بے شک بے شک صرف غلام مصطفیٰ بن کے بات سنو کیونکہ میں جانتا ہوں چشتی و قادری و برکتی و عظمتی و رضوی یہ جتنے بھی اس کے علاوہ جتنے بھی سلاسل ہیں سب کا مقصد بندے کو مصطفیٰ تک پہنچانا ہے بے شک اور وہ سلسلہ اسی وقت تک درست ہے جب تک خدا اور بندے کے فاصلے مٹا کر کے قربتیں بڑھا رہا ہے اور جہاں اپنے گھر کا رستہ دینے لگے سمجھ لینا پھر سلسلے کا مطلب ختم ہے میں سیدھی بات کرتا ہوں مجھے کوئی مطلب نہیں ہے کوئی بلائے یا نہ بلائے پائے مرا لنگ نے اس ملک کے خدا تنگ نے ہم لنگڑے نہیں ہیں اور دنیا چھوٹی نہیں ہے اللہ کہیں بھی روزی دے دے گا لیکن سنیں بات کڑوی ہے لیکن سچی ہے ہر سلسلے کا مقصد بندے کو اللہ رسول تک پہنچانا ہے بندے کو اللہ رسول تک پہنچانا ہے خود ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ اگر ہمارے رویے غلط ہوں گے تو ہم حضور کو کس منہ سے حضور کا سامنا کریں گے یہ سارے علماء اور سارے سنیوں کا عقیدہ حضور شفاعت کریں گے بے شک لیکن شکل ہے ایسی ہماری ہم نے اپنی صورت ایسی بنائی ہے کہ ہم حضور کے سامنے جا سکیں کسی نے ادب میں کتنی پیاری بات کہی تھی شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں ہم آئے ہوئے ہیں وہ بھائی جس دن یہ احساس پیدا ہو جائے نا بندے کو خدا کی قسم آسمانوں پہ پہنچے گا بے شک لیکن ابھی تو یہ بندے کو احساس ہے نا سب سے بہتر میں ابھی تو ہر کوئی یہ سوچ رہا ہے
معاف کیجئے گا، وہ ہماری محفلیں ہوتی ہیں، کسی ایک پیر کو دعوت دے دی جاتی ہے، مخالف نہیں، میں بندہ بھی سلسلے والا ہوں، اور شکر ہے خدا کا میں نے جو پیر ڈھونڈا ہے نا بہت شان پٹک کے دیکھا ہے۔ ہائے 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 جس پیر کے نام پہ آج پیروں کی گاڑیاں چل رہی ہیں نا، ہائے اسی پیر کو تاج الشریعہ کہا جاتا ہے۔ ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم بہت شان پٹک کے ہم نے پیر کا انتخاب کیا، برا نہ مانیے بھائی، اس کو تھوڑا ادھر ہی رکھیں، ہوا لگ رہا ہے اس میں، وہ والا گھما دیجیے، توجہ ہے نا سارے لوگوں کی، میں کچھ ضروری باتیں بس آپ سے کر رہا ہوں میرے بھائیوں۔ میں اتنا جانتا ہوں 2 بج گئے، تقریباً 10 بجے سے تو آپ بیٹھے ہوں گے نا، 1:30 بج چکا ہے، کتنے بجے سے بیٹھے ہوں گے؟ 9 بجے سے، 9 بجے سے بیٹھے، چلو 10 سے مان لو، 10 سے 1:30 تک 3.5 گھنٹے ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ اندازے کے حساب سے کتنے لوگ ہوں گے نا 2-3 ہزار، کرسی سے پتہ ہوگا کتنے ہوں گے بھائی، مان لو، چلو فرض کرتا ہوں 1000 لوگ مان لو، ٹھیک ہے جی۔ 1000 کو 3.5 سے گڑا کرو، کتنے ہو گیا نا؟ جڑ گیا نور بھائی، جڑ گیا۔ آپ اگر 1000 لوگ مان لیں تو 3500 گھنٹے تو کم سے کم ہو گئے نا، کتنے ہو گئے؟ 3500 گھنٹے، اور یہ 3500 گھنٹے ہم اس قوم سے اگر مسجد کی تعمیر میں لے لیں نا تو 4 منزل بلڈنگ بن جائے گی۔ یہی 3500 گھنٹے اپنی اس قوم سے ہم مدرسے میں لے لیں، بہت بڑی عمارت بن جائے گی۔ یہی 3500 گھنٹے اپنی قوم سے اگر کسی غریب کی خیر خواہی کے لیے لے لینا تو خدا کی قسم بڑا کام ہو جائے گا۔ ہم اپنے ایک منٹ کا خیال کریں، ضائع نہ کریں وقت کو، یہ سوچ کے بس میں کوشش کر رہا ہوں آپ سے کچھ کہنے کی۔ ہمارے جلسے ہو جاتے نا، آصف بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو سلامت رکھے، آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اصلاح معاشرہ ہے، اور اصلاح معاشرہ میں بھائی ساری باتیں آتی ہیں۔ اصلاحی معاشرہ خطیب سمجھے نا اینٹی بائیوٹک ہوتا ہے، وہ بخار والوں کا بھی علاج کرے گا، درد والوں کا بھی کرے گا، کینسر والوں کا بھی کرے گا، ٹیومر والوں سبھی کا کرے گا، تو میں سارا علاج کرنے لگا۔ ہماری قوم کی کنڈیشن یہ ہے، ایک پیر آ جائے نا اسٹیج پہ تو جتنے خطیب آئیں گے، جتنے نقیب آئیں گے، جتنے شاعر آئیں گے، حضور یوں ہے، حضور یوں ہے، حضور یوں، اور حضور بھی کچھ نہیں بول رہے ہیں۔ بھائی کہ بھائی میری بات چھوڑ، مدینے والے حضور کی بات کر، ہائے 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 سبحان اللہ۔ ان کی باتیں کر لو نا، ان کی باتیں کر لو۔ میرا امام احمد رضا اتنا بڑا امام کہ 150 سے زیادہ علوم پہ مہارت تامہ رکھنے والی ذات، آج تو جناب کو فارسی بھی نہیں آتی، اور چاہتے یہ ہیں کہ لوگ یہ بتائیں یہ آسمان سے اترے، ان کے ماں باپ تھوڑی ہیں، ان پہ کسی کا احسان نہیں ہے، پوری قوم پہ ان کا احسان ہے۔ میری سمجھ میں یہ پیرا مریدی نہیں آتی۔ جس پیر کا چولہا مرید کے چندے سے چلتا ہو تو وہ مرید کو کیا بانٹے، اسے تو خود چاہیے۔ دینے والے کون لوگ ہوتے؟ سرکار تاج الشریعہ۔ شخص آیا، حضور آپریشن ہے آپ کا، دعا فرما دے۔ آپ نے دعا دی، اللہ کامیابی دے، آپ کو شفا دے۔ بیٹھا رہا تھوڑی دیر، پھر آپ اندر گئے اٹھ کے، مٹھی بھر کے پیسے لائے، کہنے لگے لو یار اسے سنبھال لو۔ اس نے کہا حضور میں بس دعا لینے آیا تھا۔ فرمانے لگے یار دعا تو میں نے کر دی ہے لیکن آپریشن پیسوں سے ہوا کرتا ہے۔ اللہ 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 اللہ، کیا کہنے ہیں، یہ لوگ ہوتے اور ایسے لوگ ہوتے، ایسے جب تک میں چاہوں گا میرے خطبے ہونا تو میرا وجود مٹ جائے گا۔ وہ کہا تھا نا کسی نے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ بیٹھے پیر صاحب پوری قوم تعریف کرنے پہ لگی، حضرت یوں، حضور یوں، حضور یوں۔ اور بھائی ذرا یہ بھی تو بتا، میرے نبی نے کتنی قربانیوں کے بعد دین ہم تک پہنچایا ہے، تو حضور تو آج بنا گئے، تو نے کون سی قیمت چکائی ہے، میرے گلے میں ہار ڈالے گئے، خدا کی قسم ہم نے کون سا دکھ اٹھایا ہے۔ عاشق بھائی نے پوچھا خیریت سے آئے کہ نہیں آئے، ہم سے پوچھے رہے، سب پوچھتے ہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی۔ کبھی کبھی خیال آتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے سفر میں تو خیال آتا ہم نے کیا سفر کیا، جو سفر میرے نبی نے طائف کا کیا تھا، ہمارے سفر کی اوقات کیا ہے۔
ہے جو میرے حسین نے کربلا کا سفر کیا تھا؟ ہمارے سفر کی اوقات کیا ہے جو سیدہ زینب نے کربلا سے مدینے کا کیا تھا؟ کون لائے گا ان کے سفر کی قیمت؟ خدا کی قسم ذرا سا نمک زیادہ ہو جائے مولوی کے تیور بگڑ جاتے ہیں، روٹی کچی پکی ہو جائے کہ تجھے پتا نہیں تھا میں ہوٹل کی نہیں کھاتا ہوں، مجھے چپاتی چاہیے تھی، مجھے فلاں چاہیے تھا، اور غیرت کر یہ جو ٹکڑے مل رہے ہیں یہ تیری میری محنت کے نہیں ہے، یہ مدینے والے کی رحمت کے مل رہے ہیں۔ میرے امام نے کہا تھا چاہتے تو وعدہ دیدار پر نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی کریا کریا، حضرت علامہ مفتی حماد رضا قادری صاحب قبلہ۔ والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمہ مدد، بگردہ بے بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی قادری امنع رے، یا غوث اعظم بھی زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بھی زنم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو کوشش کریں اتنی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے دعا گو ہوں اراکین کمیٹی، بانیان جلسہ اور جملہ عاشقان مصطفیٰ کے لیے جنہوں نے اس محفل کو سجایا، کوششیں کاوشیں محنتیں کی ہیں، بالخصوص ہمارے حافظ آصف صاحب اور ان کی کمیٹی کے جتنے بھی افراد ہیں، اللہ سب کو آج کی رات کا صدقہ عطا فرمائے۔ آمین۔ آج بھائی فیضان رضا برکاتی صاحب کی دعوت محبت پہ حاضری ہوئی ہے۔ ابھی آپ نے نور علی نور صاحب سے بڑے اچھے انداز میں نعت و منقبت کے اشعار ملاحظہ کیے، چونکہ وقت کافی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا ہے، یہ نہ آپ کے قبضے میں ہے اور نہ میرے قبضے میں ہے۔ بہت کم وقت میں انشاءاللہ کوشش کروں گا میں اپنی بات آپ سے کہہ سکوں۔ اللہ کریم کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو سنی بریلوی بنایا ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ چونکہ یہ مبارک مہینہ محرم الحرام شریف کربلا کے تاجدار کی ذات سے منسوب ہے، اس حوالے سے چند باتیں میں آپ سے کہہ گزروں۔ آصف بھائی نے کہا اصلاح معاشرہ محفل ہے، تو چند باتیں بس یوں سمجھ کے کہ دیوار اگر نصیحت اگر دیوار پہ لکھی ہو نا تو عقل مند لوگ اس سے بھی نصیحت حاصل کر لیتے ہیں۔ کیا اچھی بات ہے۔ یہ نہ دیکھیں کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے۔ اگر یہ دیکھیں گے کون کہہ رہا ہے تو شاید عمل کا من نہ کرے، اور یہ دیکھیں گے کیا کہہ رہا ہے تو شاید میری باتیں آپ کے دل میں اترنے لگ جائیں۔ منبر رسول پر یہ علماء اہل سنت کا نورانی قافلہ ہے، یہ وہ جماعت ہے۔ میں اس لیے بھی تھوڑا سا وقت میں جلدی کرتا ہوں کیونکہ ہمارے منبر پہ اکثر ائمہ اور اکثر اساتذہ ہی تشریف لایا کرتے ہیں، ان دونوں کی ڈیوٹی صبح سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اپنے جلسے 4 بجے تک کریں گے، 3 بجے تک کریں گے تو یا تو صبح کی ڈیوٹی جائے گی اور یا پھر ان کی کہیں تو نوکری چلی جائے گی، کیونکہ ہماری قوم بڑی اچھی ہے۔ اگر فجر میں 5 منٹ لیٹ ہو جائے تب امام کی چھٹی، درسگاہ میں 1 گھنٹہ لیٹ آئے تب مولوی کی چھٹی، اور اگر جلسے میں آ کے نہ بیٹھے تو تب بھی امام کی چھٹی۔
آئے کیوں نہیں؟ ہمارے جلسے سے چڑھ تھی، جلن تھا، سچائی کیا مسئلہ کیوں نہیں آئے؟ بیچارہ یہاں آتا تو وہاں سے جاتا ہے، وہاں رہتا تو یہاں سے جاتا ہے۔ تھوڑی مہربانی کریں، اگر اللہ نے آپ کو کسی پر حاکم بنایا ہے تو حساب میں سختی نہ کریں، آپ بندوں پہ نرم حساب رکھیں، اللہ آپ پہ نرم حساب فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ تھوڑا خیال کریں، بات یاد آ گئی تو کہہ دوں حضرت قاری صاحب قبلہ، ایک ہنگامہ محشر ہو تو بھولوں اس کو، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ایک امام صاحب نے بتایا، اللہ ہماری قوم پر رحم فرمائے، حالات ایسے نہیں ہیں، ہماری کنڈیشن تو یہ ہے کہ ہوائیں بند کر دینی چاہیے، ہماری کنڈیشن یہ کہ لقمے ہمارے حلق سے نیچے نہیں اترنے چاہیے، لیکن خدا کی قسم رب نے وعدہ لے لیا ہے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم رسولا، ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیں گے اس امت کو جب تک آپ ان کے بیچ میں رکھیں گے۔ اس لیے تھوڑے سے بچے ہوئے ہم لوگ ہیں، اس لیے بچے ہوئے حضور کا صدقہ ہے، لیکن کسر کوئی نہیں ہے، کسر کوئی نہیں ہے۔ ایک بات مجھے بتائیں سچائی کے ساتھ، جو ہمارے گیٹ پہ کھڑا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ کوئی سی بھی بھاشا میں کہہ سکتے ہیں، بولیں ذرا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ گیٹ مین کہتے ہیں نا، گیٹ مین کہیے، واچ مین کہیے، اور کیا کہتے ہیں اس کو؟ چوکیدار کہیے، چپڑاسی کہیے، جمعدار کہیے، یہ سارے نام اس کو دیے جاتے ہیں۔ نام بہت چھوٹے ہیں لیکن تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ 15,000، 20,000، 25,000۔ نام چھوٹا ہے، تنخواہ اتنی بڑی ہے۔ بتائیے چوکیدار بڑا ہوتا ہے کہ امام بڑا ہوتا ہے؟ بولیں ذرا، ڈر رہے ہیں بولتے ہوئے؟ اللہ کرے آپ میں سے ہر گھر کے اندر ایک امام پیدا ہو جائے، اس سے بہتر دعا میرے پاس نہیں تھی، وہ میں نے کر دی۔ اللہ ہر گھر میں ایک امام پیدا فرما دے۔ چوکیدار بڑا ہوتا ہے کہ امام بڑا ہوتا ہے؟ تو تنخواہ بہت چھوٹی امام کی ہوتی ہے، نام بڑا ہے، تنخواہ چھوٹی ہے۔ چلو ہم نے مان لیا، لوگ کمزور تھے، کھانے کے لیے پیسہ نہیں تھا، تنگ دست تھے، بچے ادھر ادھر کی عنایتوں پہ پل رہے تھے، اس لیے تنخواہ کم دے رہے تھے، لیکن عزت تو پوری دینی چاہیے۔ بے شک۔ آپ تنخواہ کم دے رہے ہیں تو عزت تو آپ پوری دیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے جس کی کہیں نہیں چلتی ہے نا اس کی امام پہ چلتی ہے، اللہ اکبر۔ جس کی کہیں نہیں سنی جاتی وہ امام سے کہتا تم سنتے نہیں میری۔ مجھے ایک امام نے نا کچھ دن پہلے بتایا، ابھی 2-4 دن ہوئے، بتایا کہ میری وائف کی طبیعت خراب تھی، میں 2 دن ہاسپٹل میں رہا، اگلے دن جب میں پہنچا ہوں تو لوگوں نے کہا مولانا حساب کر لے۔ اللہ اکبر۔ وہ نام نہیں بتاؤں گا، کسی کو ضرورت ہو تو تنہائی میں آ کے ملے، میں ملاقات کراؤں گا۔ میں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں کہانی اب گڑھ کے سنا رہا ہوں، سچی بات یہ ہے کہ یہ درد ہے ہماری قوم کا۔ کتنے لوگ تو سینے میں دبائے رہتے ہیں، کہیں کہ اس سے کہیں مذاق نہ ہو جائے، کچھ بتا دیتے ہیں تو میں اسی بتانے والے کی بات بتا رہا ہوں۔ بیوی بیمار، کا 1.5 لاکھ خرچ آیا 2 دن میں، ادھر تنخواہ والوں نے مسجد والوں میں چھٹی کر دی، صرف اس لیے کہ 1 دن غیر حاضر رہا میں آپ سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، امام مجبوری کے تحت مسجد سے غیر حاضر رہا تو آپ نے 5 وقت کی وجہ سے اسے گھر مسجد سے نکال دیا، آپ کے ذمہ تو ہزاروں نمازیں ہوں گی، بے شک۔ سالوں سال کے قرضے آپ پہ اللہ کے ہوں گے، کتنے سال آپ نے زکوٰۃ نہیں دی ہوگی، کتنے تم نے اللہ کے حق مارے ہوں گے۔ اگر تم 5 وقت پہ امام کو نکالو گے اور رب کو جلال آ گیا، اس نے اگر اپنی نمازوں کے بدلے تمہیں نکال دیا اللہ، تو بچانے والا کون ہوگا؟ خود بتایا، وہ کریم ہے جسے چاہے بخش دے، بے شک۔ اس کے کرم کی کوئی انتہا نہیں، لیکن اس کا یہی تو وعدہ ہے تم زمین والوں پہ رحم کرو ہم تمہارے اوپر رحم کریں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ جماعت بیٹھی ہے، تھوڑا سا کوشش یہ کیا کریں کہ صحیح وقت پہ جلسے مکمل ہو جائیں تاکہ ہماری بھی ڈیوٹی پوری ہو جائے، ان کی بھی ڈیوٹی پوری ہو جائے اور ان کی بھی ڈیوٹی پوری ہو جائے۔ بے شک۔ ایسا نہیں ہے یہ کرانے والے موج میں بیٹھے ہوں گے، جس دن سے جلسے کی تاریخ مقرر ہوتی ہے حضرت، اسی دن سے جلسہ کرانے والوں کو فکر لگ جاتی ہے، جوتیاں گھس جاتی ہیں دوڑتے دوڑتے،
जूतियां। नूर भाई यही वो कानपुर है कि जिसमें जिंदगी में पहली तकरीर मैंने सोशल मीडिया के हवाले से की थी, बाबूपुरवा के अंदर। यही कानपुर है। आज रब का शुक्र है फिर इसी कानपुर में आया। सुभान अल्लाह। बाबूपुरवा में जितने लोग थे बहुत अच्छा सुन रहे थे, और नूर भाई अभी आपको सुना रहे थे, अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन। माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने सुना।